जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज जो ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं वो लोगों की बिजली के हवाले से हैं। लोग जो हैं सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, कैंपेन चलाई जा रही है कि हम बिजली के बिल जो है ना वो नहीं देंगे। सावधानी निगरान हुकूमत है, इसको आए हुए 1 हफ़्ता हुआ है। दबाव इन पर भी है, 1 हफ़्ता कह लें, 2 हफ़्ते, 12 को आए थे, 12 अगस्त को आए थे। काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म बने थे तो उनकी कैबिनेट है अभी, तो वो उसमें हनीमून पीरियड का तो खैर टाइम नहीं होता केयर टेकर्स के पास। लेकिन आते हुए सबसे बड़ा उनको उनको चैलेंज है या जिस इशू में फंस कर रहेगा, जिसका कोई रास्ता नज़र उन्हें नहीं आ रहा, वो बिजली के बिल्स हैं। हर बंदा उससे अफेक्ट हुआ। इवन मैं अपना कह दूँ कि मुझे पहली दफ़ा लगा कि जनाब ये बिल जो है इतने, मतलब, लेकिन हो सकता है कंपैरेटिवली कि हम उस पोजीशन में हों कि आराम से इजीली कंफर्टेबल बिल देते रहें, जो भी आ रहा है छुप करके आंखें आप बंद करके देते रहो। लेकिन फर्स्ट टाइम इन 2-3 महीनों में मैंने फील किया कि इवन मेरा अपना बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा आया है। आम आदमी की तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उन बेचारों के साथ क्या होगा या किस उसमें स्लैब में है, किस मुसीबत में है। एक तरफ गर्मी है, वो पंखा भी चलाया अगर तो भी उनके लिए मसाइल हैं। फिर और बहुत सारे महंगाई जो है, 30% महंगाई हुई है। सिर्फ बिजली का मसला नहीं है कि बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं, और आपका पेट्रोल महंगा हुआ है, आपके डीजल महंगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई है, रोज़ की आपकी जो चीज़ें खरीदते हैं सारी की सारी आपकी महंगी हो गई, क्योंकि आपकी इकॉनमी को डायरेक्ट लिंक कर दिया गया डॉलर के साथ कि दुनिया भर में जो डॉलर की ट्रेड होगी, डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे जाएगी, वो अफेक्ट करेगी। अब पाकिस्तान के जो झुकी में भी रहता है ना डॉलर की मार्केट, उसको भी अफेक्ट करेगा। अब आप कहेंगे ये कैसे, सारे आपकी चीज़ें सामने हैं। बिजली आपकी डॉलर पे आपकी बन रही है कि जितने आप ये बिजली के हम ये यहाँ पे पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं आपने, यहाँ पे आईपीपी जिनको कहते हैं प्राइवेट, उन तमाम को पेमेंट्स है वो डॉलर्स में हो रही है। और उससे जो एल आता है हमारे यहाँ, ये आप ख़रीदते हैं, यहाँ पे फ्यूल आ रहा है, डीजल आ रहा है, एलएनजी आ रही है, एलपीजी आ रही है, कोई भी एनर्जी की चीज़ आ रही है जो कहीं भी यूज़ होती है, पेट्रोल वगैरह, वो सारी की सारी डॉलर की वजह से आ रही है। सो डॉलर की प्राइसेस पाकिस्तानी रुपीज़ के मुकाबले में जब भी ऊपर नीचे होंगी, हर बंदा है ना जो इससे उससे अफेक्ट होगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ा इशू है या बदकिस्मती हमारी देखें कि एक इशू से निकलते हैं, पेट्रोल वाला भी रोना धोना अभी पड़ा हुआ था, लोगों को बिजली की फिक्र पड़ गई। वो कहते हैं ना कि कोई बंदा गया तो उसको कोई आँख में तकलीफ़ थी तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को आज मेरी आँख में तकलीफ़ है तो मुझसे सोया नहीं जा रहा। तो उसने कहा अपने ये कंपाउंडर को, उसने कहा काम करें, इसके ना मतलब जिस्म के किसी हिस्से पे, जिस हिस्से का उसने कहा वो मैं चले नहीं कहता, उसने कहा चलें जी इसके थाइस में ना वो लगा दो, इंजेक्शन लगा दो। तो उसने पूछा कि बंदा बैठा था, उसने कहा दर्द इसकी आंख में है तो इसके थाई पे तो इंजेक्शन लगवा रहा है। उसने कहा अभी आंख का दर्द भूल कर इसको उसकी फिक्र पड़ जाएगी कि थाई में क्या मसला है मेरे साथ। तो सेम ये हुआ है, आप पेट्रोल को रो रहे थे कुछ दिन पहले तक, उन्होंने आपको बिजली में डाल दिया कि अब आपको पेट्रोल भूल गया है, बिजली के इशू में पड़ गए। सो इस तरह की हुकूमतें इशूज़ जो है ना वो क्रिएट करती रहती हैं ताकि लोग पिछले इशू को भूलते जाएं। अब डेफिनेटली दबाव आया है और बड़ा पैमाने पर दबाव आया, इस दफ़ा हम देख रहे हैं, माजी में भी होते थे। तो इस पे आज एक ब्रीफिंग का एक यहाँ अरेंज किया गया था जो की थी, जहाँ पे मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं इंफॉर्मेशन ये मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाटर एंड पावर के सेक्रेटरी जो हैं यहाँ पे आए हुए अरशद लंगरियाल साहब थे और आसिम खिची साहब थे, इंफॉर्मेशन के बहुत बड़े एक अच्छे अफसर हैं, वो भी थे। तो इन्होंने पीटीवी हेड क्वार्टर में एक बड़ी एक इन्होंने इनके जर्नलिस्टों की तादाद जो थी, वेरी प्रोमिनेंट पीपल जो इन चीज़ों को समझते हैं, इश्यूज़ को, उनको बुलाया हुआ था ब्रीफिंग देने के लिए कि इस मुल्क के असल मसाइल, हम बिजली के इश्यूज़ को कैसे हैंडल नहीं कर पा रहे या क्या करें हम। मतलब उन्होंने उल्टा उन सहाफ़ियों को कहा कि आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, एडवाइसेस दें। मैंने खैर और भी बहुत से लोगों ने बड़ी बातें की, मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा बात सुने, जो मसाइल अब 75 साल में आप लोग नहीं हल कर सके या बिजली के देखें पिछले 30 सालों में हल नहीं कर सके, यू वांट ऑल ऑफ अस कि हम आपको 30 मिनट में आपको हम एडवाइसेस करें, आपको मशवरे दें कि मसला कैसे हल हो सकता है। क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ब्रीफिंग है, तो उसमें वो चाह रहे थे हम और भी बहुत सारे कुछ तजावीज़ हम इकट्ठी करें, आप सहाफ़ी भी दें। मैं कि हम क्या दे सकते हैं, मतलब ओवरऑल हम जनरल गुफ्तगू कर सकते हैं, हम टेक्निकल लोग नहीं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। हमें उस तरह तो हमें तो उसके फार्मूले का नहीं पता कि बिजली का 1 यूनिट का बिल जो आप लगाते हैं किस उसकी एक उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करके 1 यूनिट की पर प्राइस निकाली जाती है। लीव हमें से कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हो, एक दो होंगे अच्छे लोग भी हैं जर्नलिस्ट जो इन चीज़ों को समझते हैं। तो मैंने कहा जो आखिर पर और बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करता हूँ, जो मैं भी आपके साथ अभी पहले से कंक्लूजन दे रहा हूँ, मैं ब्रीफिंग की तरफ बाद में जाता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे लिए, बड़ी लर्निंग भी थी उसमें। एक लफ्ज़ होता है हब्स एंड चॉइस। हब्स एंड चॉइस ना एक जुमला है, उसका मतलब ये है कि कोई चॉइस नहीं है, कि कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। हब्स एंड चॉइस, नो चॉइस। मैं कि आपने हाथ पाँव बांधने के बाद एक पत्थर का एक बड़ा सारा एक उसके साथ पत्थर बांध के उसको दरिया में फेंक देगा, आप तैर के दिखाओ। आप ये चाहते हैं कि जितनी बातें आप हमें अपनी मजबूरियाँ समझा रहे हैं, जो हमें समझ भी आ रही हैं, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वन।
وہ ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہیں، اور آپ لوگ اس کے موجودہ کرائسس کے ذمہ دار بھی نہیں، ہمیں یہ بھی سمجھ اس میں آ رہی ہے کہ اس میں سیکریٹری جو اس میں تھے ارشد لنگریال صاحب، بڑی اچھی بڑی افیکٹو اور بڑی پاورفل بریفنگ دی، اور بہت ساری اپنی غلطیاں انہوں نے مانی بھی تھی۔ میرے لیے پہلا موقع تھا کہ اس نے فیڈرل سیکریٹری یا بیوروکریٹ نے اپنی غلطیاں بھی مانی، کنسیڈ کیا کہ ہاں یہ ہے، ایسے ایسے چوریاں ڈاکے بھی ہو رہے ہیں، غلط چیزیں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے لوگ بھی شامل ہیں اور ہم بھی پرفارم نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے مانا، اگین وچ ویری نائس آف ہم، انہوں نے گریس دکھائی۔ ایک ایسے سولنگی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں جی ہم کیا کریں جی، ہم تو ابھی ہیں، یہ تو 1994 کا آپ کا مسئلہ، اس وقت کے معاہدے سائن کیے ہوئے ہیں، بھگتے ہیں، ہم نے تو نہیں کہ 30 سال پہلے کی یہ کہانی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو 3 مہینے کے لیے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے بیٹھ کے مطلب ایک ہمیں آپ نے دینے کی کوشش کی ہے، ایک اگین ادر سائڈ آف دا اسٹوری۔ تو میں نے کہا آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو مجبوریاں آپ نے ہمیں بتائی ہیں، جن کا آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، وی ہیو ٹو کنٹینیو ود اسٹیٹس کو، جو بل جا رہے ہیں مزید بل، بلکہ مجھے تو لگا ان کی گفتگو سے اکتوبر میں بھی جو بل آئیں گے وہ زیادہ آئیں گے، جو ایڈجسٹمنٹ بتا رہے تھے کہ فلاں فلاں کی کاسٹ ابھی لگنی ہے اور کیا کیا چیزیں، لیکن اکتوبر میں بھی شاید یہ بل جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ سو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان حالات میں جب انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتا دیں جو میں بھی اکثر شیئر کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہم کیا کریں، آپ بتائیں، آپ کو سلوشن دیں ان چیزوں کا۔ تو میں نے یہی کہا میں کہ جب یہ پالیسیز بنائی جا رہی ہوتی ہیں، فیصلے کیے جا رہے تھے، اس وقت صحافیوں کو یا عوام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، کوئی کنسلٹیشن پروسیس کیا جاتا ہے کہ آپ ہیں اور بتائیں کہ ہم یہ کرنے والے، ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا۔ اس وقت آپ کہتے ہیں ہم لیڈرز ہیں، یہ بیوروکریسی کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے، وہ پالیسیز بنائے، بیوروکریسی امپلیمنٹیشن کرائے، عوام کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ پھنس جاتی ہے، کوئی بھی حکمران پھنس جائے، بیوروکریسی پھنس جائے، وہ میں کہ صحافیوں کو بلا لیتے ہیں، آپ اس کی اونرشپ لیں، آپ سٹیک ہولڈر بن جائیں۔ ہم بھی بڑے اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں، فن کہا جی ہم سے مشورے لیے جا رہے ہیں، دیکھا اتنے بڑے ہائیسٹ لیول کے بلینز ٹریلینز آف روپیز کی یا مطلب ہے اس بلینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے، اور میں جو روف صاحب جو ہے نا وہ مشورے دے رہے ہیں، اور آگے سے منسٹر صاحب، سیکریٹری صاحب سارے جو ہے نا بڑے ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہیں۔ میری بھی آپ کو سائیکولوجیکل مسائل ہیں، ہم صحافیوں کو بھی ہوتے ہیں، لوور مڈل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ہمیں یکدم اتنے سارے بڑے لیول پہ کو سننا شروع کر دے، کوئی عزت دینا شروع کر دے، ہم تو اس کے بعد آپ کو جان دینے کے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا کون سا کیا کچھ جا رہا ہے۔ سو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ، یہ مطلب رولنگ لیڈ بھی کرتی ہے، سیاستدان بھی کرتے ہیں، وزیر اعظم، منسٹر، سیکریٹری، کہ ذرا ان کو پھونک شوک بھر دو اور ان کو ذرا جی بتاؤ جی آپ بڑے قابل لوگ ہیں ماشاءاللہ بتائیں ہمیں۔ مطلب دنیا بھر کے جو قابل لوگ ہیں سارے کے سارے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ نو دیور سے کہ نہیں اب آپ کا یہ جو ہے یہ کر کے دکھائیں، آپ لوگ جو ہے نا مشورے دیں، آپ اس سارے مسئلے کو حل کر کے دکھیں۔ خیر یہ دیٹس اندر بہرحال ویری ان کو کیا کہتے ہیں نائس آف دیم کہ انہوں نے وہ کیا، اس کو بریفنگ جو ہے انہوں نے دی ہمیں۔ تو میں کہ اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں، میں آخر پہ کہوں کہ ہماری مجبوریاں جا کے لوگوں کو سیل کریں، مطلب آپ لوگوں کو، میں یا باقی چینل یا جرنلسٹ جو ہیں کنونس کریں عوام کو کہ آپ پہ جو برڈن آیا ہوا ہے، مہنگے بلز آ رہے ہیں، آپ نہیں پے کر پا رہے، یہ ٹھیک نہیں کیا کہ کر پا رہے کیونکہ فلاں فلاں مجبور ہے۔ میں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جائیں، آپ پیچھے بیٹھے، ہم ان کو سیل کریں۔ میں کہ وی کانٹ سیل اٹ۔ لوگ ایک ہی بات پوچھیں کہ میرا بل کم ہو رہا ہے، میں ان کو لاکھ فیکٹ فگر بتاتا رہوں نا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو آپ نے ابھی ہمیں بتائے ہیں، جو کہ ہمیں جینون بھی لگے سمجھ بھی آتی ہے، لیکن عوام میں کہ غریب آدمی نہیں سنے گا، ایک عام آدمی، ایون اب تو مڈل کلاس کی چیخیں نکل گئی، لوور مطلب اپر کلاس اب اس میں دباؤ میں آ گئی ہے۔ اب آپ کے مڈل اپر جو ہے لوگ، آپ جو کمانے والے لوگ ہیں وہ بہت بڑے دباؤ میں آ گئے، لیو الون کا عام آدمی کا کیا یہاں پر اس میشر میں وی کانٹ سیل اٹ۔ جب 2 گھنٹے کی بریفنگ ختم ہوئی، میں نے ون لائنر کہا میں کہ سر جو بھی آپ نے باتیں بتائی نا لوگوں کو سیل نہیں کی جا سکتی ہیں، لوگ نہ میری گفتگو سے راضی ہو جائیں گے، نہ میں ان کی گفتگو سن کے وہ کہیں گے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، چلے جاتے ہیں ہم بل دیتے ہیں، کوئی نہیں اگلا مہینے پھر دیں گے، اور میں کہ لوگ کہاں سے پیسے لگیں، خود کہہ رہے ہیں 30% مہنگائی ایک طرف ہے، پھر پیٹرول اوپر سے الگ ہے، پھر بجلی کے بلز ہیں، پھر بچے ہیں، دوائی ہے، پتہ نہیں کیا بس 100 مسائل میں سے، اور $2 پر ڈالر جو پاکستان کا ہے نا وہ ہے مطلب انکم ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں ایوریج جو کہتی ہے جو مزدور کماتے ہیں $2 پہ چل رہا ہے، اس میں اس نے ساری اپنی ضروریات پوری کرنی، بلکہ کہنے لگے 63% جو ہے پاکستان کا غریب ہے، جو آپ کا 200 یونٹ کے قریب یہ کم جو خرچ کر جس کو غربت والا سٹیٹس دے کے جس پہ ٹیکسز نہیں لگائے جاتے اس کے بعد لگائے جاتے ہیں، 200 کے بعد میں اگر $10 پر یونٹ کے حساب سے ٹیکس لگا۔ سو انہوں نے پھر یہاں تک کہا کہ نہیں اگر میری سمجھے تو 80% تک غربت ہے اس ملک میں، دیٹ واز دیئر ویو۔ کہ مطلب بات تو ٹھیک ہے کہ 200 تک آپ غریب ہیں، 201 تک 1 یونٹ پر آپ یہ کیسے امیر ہو گئے؟ خیر بعد میں اور بھی بہت ساری اس میں تجاویز دیں کہ مین ایک یہ تھی کہ جن لوگوں کو فری یونٹس دے رہے ہیں، بڑے بڑے گورنمنٹ یا فنکشنریز ہیں، بڑے بڑے ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ جوڈیشری میں سے ہوں، سول میں سے ہوں، پولیٹیشینز ہوں، مراد لے لیتے ہیں، وابڈا کے ملازمین ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، ان کو کم از کم کریں تو انہوں نے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا 3-4 ارب کا، لیکن 3-4 ارب آپ کے لیے فرق نہیں پڑتا، عام آدمی کے لیے تو 1 روپیہ بھی بہت بڑا فرق ڈالتا ہے۔ چلے فرق نہ ڈال تو لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے
چاہیے کہ اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ عام آدمی سفر کر رہے ہیں. اب جس بندے کو 8 لاکھ روپے پینشن مل رہی ہے یا 4 لاکھ 3 لاکھ وٹ ایور, اس کو بجلی کے یونٹ آپ فری دے رہے ہیں, تو پھر عام آدمی جو یہاں پہ 15,000 روپے کما رہا ہے وہ بجلی کا بل دے رہا ہے, لیکن جو 4 لاکھ کماتا ہے اس کو مراد کی شکل میں آپ نے دی ہوئی ہے. سو عام آدمی کو اس کا دل جل اٹھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ہم کس طرح کے کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کو میسج تو دینا, جس پہ خیر وہ بتانے لگے لنگڑیال صاحب کے گریڈ 17 سے تک جو اوپر سے والے ہیں نا یونٹ جن کو فری ملتے ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں, اور اسی طرح کے اور بھی انہوں نے 2-4 کوئی اس میں انسینٹیو بتایا. سر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو مین چیز ہے کیا بتایا انہوں نے, اصل کہانی جو وہیں سے شروع ہوئی ہے کہ 94 میں جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم جہاں پہ ہائیڈرو جو ہے مطلب پانی سے جو بجلی بنتی ہے اس کی بجائے ہم اس کی طرف جائیں گے, اس کے فیول سے ہم اب بجلی بنائیں گے, کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. بینظیر بھٹو صاحب کے دور کی بات ہے 1994 میں. تو انہوں نے اس وقت 19-20 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر سے انہوں نے IPPs لائے, ان کو گارنٹیز دیں, انہوں نے قرضے لیے, وٹ ایور جو سب سے بڑا کام کیا گیا, جو بات آج انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ڈیلز کی پیمنٹ جو ہونی تھی ان IPPs کو مہنگے کو مطلب ایک تو مہنگے ان کو اس میں دیے گئے, پلس یہ تھا ڈالر میں ریٹ دیے گئے. آج تک آپ ڈالر میں دے رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیز آپ نے لوکلی طور پر سیل کرنی ہے روپیز میں, تو اس کا ریٹ آپ ڈالر میں کیسے دے رہے تھے. بات تو بڑی جینون تھی, روپیز میں ہوتا, بل تو ہم روپیز میں دیتے ہیں, آپ میں ڈالر تو جمع نہیں کراتے نا کہ آپ ان کو ڈالر دیں گے. جب روپیز میں آپ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, بل اکٹھے کرتے ہیں, تو کیسے آپ ان کے ساتھ ڈالر میں ڈیل, آپ نے ڈالر میں ڈیل کی, مان لیا کہ اس کا ڈالر کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو ایک طرح کی کنٹرولڈ ہماری ایک مارکیٹ اکانومی چل رہی تھی, اتنا ڈالر فری نہیں ہوا تھا. اب یہ آپ کے لیے ہو چکا ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے ان پاور پروڈیوسر سے بجلی لینی ہے جو معاہدے کے, جن کو کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں. ہماری اس وقت کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً 25,000 کے قریب ہے میگا واٹ. یہ گرمیوں میں ہے, جو سردیوں میں 8,000 ہو جاتے ہیں. ذرا ڈفرینس دیکھیں کتنا ڈفرینس, سردیوں میں 8,000 ہے اور آپ کی گرمی میں 25,000 ہے. ان سے خریدنی جو ہے آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ تقریباً 40,000 میگا واٹ کے بتا رہے تھے آپ نے کی ہوئے, اور آپ نے لینی ہے. سو ایکسٹرا سب پلس آپ کے پاس کیپیسٹی ہے بجلی کی, لیکن پیسے دینے ہیں, نہ خریدنے پیسے دینے ہیں. آپ نے معاہدے کیے ہیں ان کے ساتھ, اور ڈالروں میں دینے ہیں. جو ڈالر کا ریٹ اوپر جاتا ہے ان کا بل بھی بڑھ جاتا ہے, کیونکہ کنورژن ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک ڈالر جو ہے اگر 200 روپے کا تھا تو اب آپ کو آج 300 کا ہوگا, 300 حساب کے ساتھ سے ریٹ لیں گے. سو یہ پیسہ, یہ گیپ آپ کہاں سے فل کرتے ہیں, یہی آپ کو بجلی کے ریٹس بنانے پڑتے ہیں, ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں, یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. سو جو عالمی معاہدے کیے ہوئے ہیں, جس میں اس وقت بہت بڑی بات بھی ہوئی تھی کہ اس میں کرپشن کی گئی تھی, اس میں مہنگے لگائے گئے تھے, اور ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہمیشہ کے لیے کہ آپ نے وہ کرنا ہے, نہیں کریں گے. اب آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو بجلی کے مسائل بھی آپ کو پیدا ہو سکتے ہیں. پروڈکشن کے پیچھے سے آپ کو سپلائی ہائیڈرو سے, نیوکلر سے, یا دیگر جو انرجیز رہے ہیں وہاں سے نہیں آ رہی, اور پلس وہ انٹرنیشنل اس میں چلے جائیں گے, آربیٹریشن میں وہ چلے جائیں گے, عالمی عدالت میں بلینز آف ڈالرز کے آپ کو جرمانے وہاں سے ہو سکتے ہیں. سو آپ جو پھنس گئے, آگے کھائیے پیچھے سمندر والا آپ کے حساب ہے, نہ معاہدے ختم کر سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اسٹیٹس کو رکھا جائے. خیر اس میں آپ کے علیحدہ چیزیں, ڈیمز میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی, جو آپ کو ڈیمز پہ دینی, پوری قوم ملک ہم ڈیموں پہ لڑتے رہے. جو سب سے زیادہ چیپ آپ کا سورس آف یہ اس میں انرجی تھا, آپ کو 25 پیسے یا 50 پیسے وٹ ایور آپ کو پرائس پہ اس پہ بجلی پیدا کر کے دے رہا تھا. ابھی بھی آپ کی بتایا جا رہا ہے تقریباً 8,000 میگا واٹ جو ہے نا آپ کو پانی سے آ رہی ہے. سو وہ سستی ہے, ابھی بھی چیپ ہے. اب تصور کریں کہ 25,000 میگا واٹ ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے آپ کی, اگر اس پہ ہو یہ اس پہ فیول پہ ہو تو کہاں پہ کاسٹ جائے گی. جو سب بتایا جا رہا ہے ایون 50-60 کے قریب پہنچ چکا ہے. لیکن آپ وہاں سے تو لے رہے ہیں, اتنی ہی لے رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بجلی تو آپ نے لینی ہے, آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ IPPs کا, اتنی بڑی تعداد میں IPPs لگا رہے ہیں. اگر آپ کو پتہ تھا کہ اتنی کیپیسٹی ہم نے نہیں خرچ کرنی تو اتنے بڑے معاہدے کیوں کر لیتے, 3 کے ساتھ کر لیتے, 4-5 کے ساتھ کر لیتے. آپ نے جا کے ڈزنس کے ساتھ کر لیے ہیں, بلکہ 2 ڈزن سے زیادہ ہیں جن کو ڈالر میں آپ نے پیمنٹیں کرنی ہیں. یہ تو بزنس بن گیا تھا ہماری بیوروکریسی کے لیے, ہمارے سیاستدانوں کے لیے, رولنگ لیڈ کے لیے, کہ انہوں نے بزنس مینوں کو ساتھ مل کے شیئر ڈالے اور سارے کے سارے اس میں انہوں نے بیٹھ کر مال بنائے ہیں, پیسہ بنائے. ابھی بھی ہے بہت سارے ہمارے اس میں رولنگ لیڈ سیاستدان بیوروکریسی کے شیئرز ہیں ان میں, اور پیمنٹس ان کو کی جاتی رہی ہیں. ماضی میں اسکینڈل بھی آیا تھا 480 بلین کا. اسحاق ڈار صاحب نے جب 2013 میں انہوں نے آتا ہی 480 ارب روپے کی بغیر آڈٹ کیے انہوں نے پیمنٹ کر دی تھی, سود بھی دے دیا تھا, اور بہت کچھ ہوا تھا, اور فوٹو کاپیز پہ انہوں نے پیمنٹ کی تھی, IPPs کو کی ہوئی ہیں. سو ان کے لیے تو بہت بڑا ایک کھانچہ لگ گیا تھا صاحب کے لیے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو لگتا ہے الزام کہ انہوں نے ایک کھانچے لگا کے انہوں نے ان کو اس طرح کی ڈیل دے دی تھی, مہنگے قسم کی پر یونٹ انہوں نے سودے کر کے ڈالروں میں ڈیل انہوں نے مار لی تھی. سو انہوں نے ادھر مار لی, انہوں نے آگے جو ان پیمنٹس کی جو سرکولر ڈیٹ تھا, جو ان کے پیسے پینڈنگ تھے وہ دے کے انہوں نے کر لی. سو جہاں جس کا ہاتھ وہ لگتا گیا, چڑھتا گیا, وہ اس کے بعد آگے چلتا گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں مختصراً مزے کی بات, وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ بعض اس ملک کے وہ ہیں تقریباً کوئی 260 بلین روپیز وہ ہیں جو آپ کو لائن لاسز ہیں, جس میں چوری ہے. کنڈے کا بتایا انہوں نے, کنڈے میں مطلب 130-140 ارب تو صرف کنڈا چوری میں ہو رہے ہیں.
لائن لاسز کا بتایا اس میں کتنے چوری ہو رہے ہیں. بعض چیزوں میں مطلب اے جے کے کی حکومت وہ کہتے ہیں جناب وہ پیسے نہیں دیتی, انہوں نے ہم پیسے نہیں دیتے. کوئٹہ کا کہا انہوں نے کچھ علاقے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے, فاٹا والے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں جناب کہ کے پی کے میں مردان کا انہوں نے ذکر کیا وہاں چوری ہوتی ہے, وہاں نہیں ہوتے. سو بہت سارے ایریاز ہیں جو گن پوائنٹ پہ آپ لینے جائیں وہاں کے سے بندوقیں نکال لیتے ہیں, آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں. لاہور کا سن رہے ہیں, لاہور میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسی کالونی ہے وہاں پہ لوگوں کی کہ جب کوئی بل لینے جائیں تو یا وہاں پہ آپ اس کو میٹر کاٹنے جائیں تو لوگ جو ہیں خود گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں. ان کی خواتین جو ہیں وہ برتن اٹھا کے برتنوں سے وہ سمیت آ کے حملہ کر دیتی ہیں ان پہ. یہ جو بلز پولیس والے جائیں یا آپ کے واپڈا والے جائیں. انہوں نے کہا جناب کہ واپڈا والے لاسٹ ٹائم گئے, ہمارے وہاں پہ ڈی ایس پی بھی زخمی ہوا, اس میں پولیس نے آپریشن کروایا, ساتھ میں ان کے اپنے بہت سارے لوگ زخمی, خواتین نکلی. اور جب بھی جائیں وہ ان کے مرد باہر چلے جاتے ہیں, خواتین کو باہر بھیج دیتے ہیں. یہ شادرہ کا بتا رہے تھے وہ کسی اس کے علاقے کا, اور وہ آگے برتنوں سے آپ پہ حملہ کر لیتے ہیں. شکارپور کا بتایا کہ 80% چوری ہو رہی ہے. فیصل آباد کا کہتے ہیں 1% چوری نہیں. اور انہوں نے مانا کہ ہمارے اپنے لوگ شامل ہیں اس میں, ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. یہ نہیں کہ ہم شریف ہیں اور وہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ساری چیزیں کر رہے ہیں. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے جو آپ کی چوری ہے سب سے بڑا ایشو ہے آپ کا, اس کو نہیں روک پا رہے. تقریباً میرا کہ 970 بلین کا بتا رہے تو گیپ ہے. 2.5 ٹریلین جو ہے آپ نے ان کی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں, ان کو آئی پی پیز کو دینی ہوتی ہیں, ریکوریز بھی آپ کی ہو رہی ہے. اوپر سے 1000 ارب کا آپ کا یہ بن جاتا ہے جو چوری والے ہیں, یا آپ کو حکومتیں پیسے نہیں دے رہی, یا آپ کو مطلب بعض ایریاز میں بل نہیں دیے جا رہے, کنڈا لگا ہوا ہے. فیکٹ کمرشل لاسز ہے کہ جو کمرشل چوری ہو رہی ہے, جو آپ کے مطلب ہے انہوں نے ایک اس کا بتایا یہ تاجر جو ہیں 80% انہوں نے کہا یہ چوری جو ہے نا وہ مل ملا کے وہاں پہ ہو رہی ہے. مطلب کمرشل لاسز 10%, 1% لاس جو ہے نا انہوں نے بتایا 27 ارب روپے کا ہے. جسٹ امیجن کریں لاسز بجلی کے, ساری چیزیں آپ نے عوام نے جو بل دے رہے ہیں ان پہ پڑ رہی ہیں کہ آپ کو وہ لوگ جو بل نہیں دے رہے, حکومتیں بل نہیں دے رہی, اے جے کے نہیں دے رہی, مطلب کوئٹہ کے حوالے سے جو ایگریکلچر فارمنگ وغیرہ پہ ہے یونٹس ہیں وہ نہیں دے رہے, آپ کو دے رہے. فاٹا میں ہیں یا کے پی کے کچھ ایریا ہیں یا سندھ میں ہیں انہوں نے, یا پنجاب کے ایریاز بتائے جو بل نہیں دیتے بجلی جا رہی ہے, وہ کھاتا بھی آپ سب لوگوں نے دینا ہے. وہ کہتے ہیں پورا کرنا ہے, نہیں کریں تو ہم کیا کریں. ان کا یہ کہنا تھا اب ہمیں سمجھائیں, ہمارے معاہدے ہیں, ہم نے پیسے دینے, پیسے کہاں سے لائیں. اگر ہم بل نہ کریں, ٹیکس نہ لگیں, پھر بجلیاں ختم کریں, پھر معاہدے ختم کریں ان کے ساتھ. یہ جو آئی پی پی سے کر رہا وہ کال کو جائیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہم نے اس طرح کے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ وہ جا کے فوراً فیصلہ لے آتے ہیں, دوسرے دن ٹھپا لا کے ہمیں 5 ارب 10 ارب 2.5 ارب 3 ارب ڈالر کے آپ کو معاہدے ہو جاتے ہیں. سو وہ یہ کہہ رہے تھے, ایک ہی حال تھا جو اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی شاید, کہ 10 روپے آپ جو 200 کے بعد والا جو ہے وہ ٹیکس ہے, 200 یونٹ کے بعد جو خرچ کرتے ہیں 10 روپے فی یونٹ جو ٹیکس ہے اس کو ختم کر دیں. وزیر اعظم کو کہیں کہ یہ کم از کم یہ ریلیف آپ دے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی جو 400 سے اوپر ہیں ان کے سلیب بھی بڑھتے جا رہے ہیں. سو انہوں نے جو سچویشن بتائی ہے, مجبوریاں بتائی ہیں, وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ کوئی چوائس نہیں ہے. یا بجلی نہ یوز کریں, میٹر کٹوا لیں, آپشن از آورس, میٹر کٹوا لیں, آپ نہ لگوائیں, بجلی کے بغیر گزارا کریں. ہمارے مطلب میں اپنا کہہ سکتا ہوں, میرے والدین نے گزارا کیا ہوا ہے, میرے فور فادرز نے کیا ہوا ہے, گاؤں سے آئے تھے, کہ آپ کر کے دکھائیں. بجلی یوز کرنی ہے, میسیج ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. بجلی یوز کرنی ہے, لگژری یوز کرنی ہے, پنکھا یوز کرنا ہے, لائٹ یوز کرنی ہے, اے سی یوز کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے فریج کرنا ہے, آپ نے مطلب موٹر چلانی ہے, یا آپ نے استری چلانی ہے, جو بھی چھوٹی آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے, وٹ ایور, اس کی وہ کہتے ہیں کاسٹ ہوگی. اور کاسٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کا یونٹ جو ہے بیکاز آف ڈالر وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے, اور اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ ٹیکسز نہیں لگاتے, ان کی رائے میں ان کا بتا رہا ہوں میں, وچ آئی ڈونٹ مطلب ایگری ود دیم, کہ حکومتیں آپ نے کس طرح, کوئی سلوشن نہیں ہے ان کے پاس. مزے کی چیز ہے جو مجھے لگا ہے, یہ اسٹیٹس کو رہے گا, کسی کا 10 کام کر دو, کسی کا 5 کا, 200 یونٹ تک چلو 300 تک لے جاؤ جناب, ان کو رعایت دے دو. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ. سو جناب آپشن چوائس, نو چوائس. چوائس ہوئی ہے کہ گھروں سے بجلی کا میٹر اتروا لیں, پھر آرام سے رہیں, کوئی مہنگائی نہیں ہے, 30-40 ہزار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہم دیے چلائیں, مٹی کا تیل, مجھے ماں خود پیسے دیتے, میں جا کے مٹی کا تیل لے آتا تھا, اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر رات کو پڑھتے تھے, دیے چلاتے تھے. میں اس جنریشن میں سے ہوں جنہوں نے ہم نے دیہاتوں میں کیا ہوا ہے, لیکن اب نہیں ہو سکتا, ہمارے بچے تو نہیں کر سکتے جو گرمی میں سوئیں, وہ بیٹھ کے دیے پہ پڑھیں, یہ ساری چیز. سو وی آر بیک ٹو اسٹون ایج, یا اسٹون ایج میں جائیں. سو ایسا جکڑ دیا گیا ہے جناب, ہمیں ایسا جکڑ کے رکھ دیا گیا ان معاہدوں کے نتیجے میں ہمارے سیاسی ایلیٹ نے, لوڈ شیڈنگ کا نام لے لے کے, کہ اب لوگ کہیں نہیں نکل سکتے. سو اب آپ نے وہ کہتے ہیں نا پاس کر یا برداشت کر. میں لمبی اس میں اور ڈیٹیل بتا سکتا تھا, میں نے آپ کو فیکٹس میں نہیں ڈالا, فگر میں نہیں لے کر گیا, کہ کتنے بلینز اور روپیز کی چوری ہو رہی ہیں, اور دن دہاڑے ہو رہے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. مفت میں بھی لوگوں کو بجلیاں دیے جا رہی, مانا انہوں نے ساری چیزیں. سو جناب اگر ہم ایماندار نہیں ہیں, اگر ہم نے کنڈے ڈالنے ہیں, کنڈے ڈالنے کی 150 ارب کی, تو میرے خیال کنڈے ڈالنے کی بجلی چوری ہو, 150 ارب روپیز جو ہے وہ لوگ ڈال رہے ہیں, جو آپ کے سسٹم میں نہیں ہے. سیدھی تار لی, بجلی لی, اور صبح جناب اپنے آرام سے چلا لیا. سو جو لوگ بل دے رہے ہیں نا وہ وکٹم ہیں, جو نہیں دے رہے وہ مزے میں ہیں. دیٹس دا اینڈ آف دا اسٹوری سر.
سو آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ہیو اینی گڈ نیوز ٹو شیئر. تو میں نے کہا کہ آپ یہ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں, ہم جا کے لوگوں کو مطمئن کریں, سیل کریں. تو میں کہ وی کانٹ سیل اٹ. جو جس نے 30-40 ہزار کا بل دینا ہے اور بیچارے کی انکم ساری 15-20 ہزار ہے, وہ یہی کچھ کرے گا. میں نے کہا وہ نہیں کر سکتا یہ. تو آپ کوئی اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے پاس. میں آپ کو ایک ہی طریقہ, صبر کریں. آگے سردیاں آ رہی ہیں نا, اکتوبر تک آپ کے بل کم ہو جائیں گے, کیونکہ 8,000 تک آ جائے گی, جنریٹ پروڈکشن آ جائے گی. وہ سب بجلی کی آپ کی تھوڑی سی کم ہوگی, یوز ہوگی, لیکن پھر بھی وہ آپ نے دینے ہیں پیسے ان کو جو ڈالروں میں ریٹ طے کیا, جن کے ساتھ آپ نے طے کیا کہ آپ سے ہم نے بجلی 80% سے زیادہ اس وقت وہاں سے لی جا رہی ہے. یہ جو فیول پیدا کر رہے ہیں 80% ملک کی جو بجلی میں 80% جان بوجھ کے میں کم بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ ہے. 80% سے زیادہ بجلی آپ آئی پی پی سے لے کے فیول پہ لے کے اب ان سے لے کے اب یہ سسٹم میں ڈال رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. اور سارا آئی پی پیز کا کام جو ہے اس وقت وہ آپ کے ڈالر پہ چلتا ہے. ڈالر پہ یہ فیول آنا ہے, ڈالر پہ انہوں نے ریٹ لگانا ہے. سو ایک ہی حل ہے اس کا, ون آپشن, جو کہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ ڈالر کو نیچے لے کر جائیں. ڈالر نیچے جائے گا, آپ کا ریٹ ابھی بس 10 روپے وہ بتا رہے تھے. اگر 10 روپے یہ ڈالر کا ریٹ کم ہو جائے, اس وقت جو وہ لگا کے بیٹھے تھے انہوں نے, کہ ہم نے جو اپنی اسیسمنٹ کی تھی لاسٹ اس میں 195 روپے پہ تھی, اب ڈالر پہنچ چکا 285 پہ. اب بتائیں 100 روپے کا کیسے ڈفرینس ہم بریج کریں اگر ہم ٹیکس نہ لگائیں. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ 10 روپے اگر ہم $1 پہ کم کر دیں, اس وقت جو آپ کا جو بل ہے نا یونٹ پر یونٹ, اگر 50 روپے ہے نا, یہ 23 روپے پہ آ جائے گا. اتنا فرق ہے وہ. اب کون کرے؟ ہر بندے نے گھر میں ڈالر لے کے رکھ لیے ہیں, ہولڈنگ کر لی ہے, اللہ خیر صلاح. اور پورا ملک ہم ڈالر خریدے جا رہے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ اس کا امپیکٹ ہماری لائف اس پہ کتنا آ رہا ہے. ہر بندہ کہتا ہے ڈالر رکھ لیں بھی, ڈالر گھروں میں رکھ لیں, پھر یہ بل دیں سارے. یہ مجھے بات سمجھ آئیے. بہرحال آئی ایم سوری. جب آپ بھی کہیں گے کہ کیا خبر دیں آپ کو, یہ خبر تھی جو میں نے ایک ہی 1 ورڈ میں ختم کر دی تھی, ہابسن چوائس, نو چوائس. اسی طرح گزارا کریں جناب.